बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और इन पर कमेंट करना मत भूलिए। शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। रज़ा बुखारी की जब आंख खुली तो सुबह जायशा को सोफे पर बैठे बैठे ही सोते पाया तो वो काफ़ी हैरान हुआ। फिर उसको याद आया कि रात को उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। जायशा, उसने पुकारा तो एकदम से उसने अपनी आंखें खोली। तुम रात को अपने कमरे में क्यों नहीं गई? रज़ा ने बिस्तर से उठते हुए कहा तो उसे देखने लगी। सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं अपने कमरे में कैसे जा सकती थी? जायशा ने संजीदगी से कहा। सारी रात जागने से आंखें सुर्ख डोरे लिए हुए थीं। रज़ा को अचानक शर्मिंदगी ने आ घेरा। जाओ तुम अपने कमरे में आराम कर लो, मैं मीटिंग अटेंड कर लूंगा। रज़ा ने अपना सूटकेस खोलते हुए कहा। सर, मैं निकाल देती हूँ आपके कपड़े, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोली। जायशा, तुम जाओ, आराम करो। आपके रज़ा ने गुस्से से कहा। सर, मैं तैयार होती हूँ, मेरा मीटिंग में जाना बहुत ज़रूरी है। जायशा ये कहते हुए कमरे से निकलने लगी। नहीं, तुम नहीं जाओगी। रज़ा ने सख्त लहजे में कहा तो चुप करके अपने कमरे में चली गई। तकरीबन 10 मिनट बाद वो तैयार होकर उसके कमरे में मौजूद थी। सर, अगर टाइम है तो पहले नाश्ता मंगवाएं, मुझे काफ़ी भूख लग रही है। जायशा अपनी आवाज़ में जोश लाते हुए बोली तो रज़ा ने अफसोस से अपनी गर्दन हिलाई। जायशा, तुम बहुत ज़िद्दी हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अभी तो टाइम नहीं है, रास्ते में कुछ खा लेंगे। रज़ा बुखारी ने अपने रिस्ट वॉच पर नज़र दौड़ाते हुए कहा। रास्ते में उन्होंने वेजिटेबल सैंडविच ले लिए। जब मीटिंग खत्म होगी तो फिर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। रज़ा बुखारी को शर्मिंदगी ने आ घेरा क्योंकि वो लड़की कल से उसकी वजह से भूखी थी। मीटिंग में जायशा ने पूरा एतमाद तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन दी तो रज़ा उससे मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। वैसे रज़ा साहब, ये हीरा कहाँ से तलाश किया? शराजी साहब, जो कि बहुत बड़े मीडिया हाउस के मालिक थे, वो भी जायशा से मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। सर, हीरे की पहचान भी तो असल जोहरी को होती है। जब मैं कुछ भी नहीं थी तो रज़ा साहब ने मुझे अपने चैनल में जगह दी। आज जो कुछ भी हूँ इनकी बदौलत हूँ। जायशा ने इंकिसारी से कहा तो रज़ा उसके अंदाज पर हैरान हुआ। जबकि सबने मानी खेज नजरों से दोनों को देखा तो रज़ा का माथा ठनका। बेवकूफ लड़की कभी अपनी जुबान से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर जाती है। रज़ा बुखारी सबकी नजरों का मतलब समझकर अंदर ही अंदर बेचुताब खाने लगा। कितनी बेवकूफ हो तुम, इन मीडिया वालों को खुद ही कोई बात पकड़ा दी। ये तो वो सांप है जो मौका मिलते ही डस लेते हैं। अब अल्लाह खैर करे आने वाले दिनों में क्या होता है। बुखारी के दिल में नए शक व शुबहात उभार रहे थे। सर, मैंने तो एक बात ही की है जो कि सच है। जायशा डांट पड़ने पर हल्का सा मिनमिनाई। कितनी दफा बोला है, सच उतना ही बोला करो जितना कोई हजम कर सकता है। जरूरत से ज्यादा सच भी नुकसान पहुंचा सकता है। अभी तो तुम्हें उन बातों में तजर्बाकार होना चाहिए। वो जायशा को देखकर बोला। सॉरी सर, आइंदा एहतियात करूंगी। जायशा ने दामद भरे लहजे में कहा तो चुप कर गया। अब अगला सीन। हसाम और रुखसार की जोड़ी भी बड़ी अच्छी लग रही थी। पैसा पानी की तरह बहाया गया था शादी पर। मुस्तजाब हैरान हो रही थी कि लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं है और ये लोग अपनी अयाशियों पर खुला पैसा खर्च करते हैं। क्या कह रहा था उदन जब तुम्हें लेकर कमरे में गया था? तस्लीम ने उससे पूछा तो वो माँ के सवाल पर गड़बड़ा कर रह गई। वो कह रहा था कि हमारी रिवायात थोड़ी अलग किस्म की हैं और ये शॉल दी मुझे। इससे जो जवाब बन पड़ा वो ही दिया। तुम्हें मैंने पहले ही समझाया था कि तुम इस माहौल में बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकोगी, चाहे तुम थोड़ी मुद्दत के लिए यहाँ रहो। बहुत मुश्किल है मुस्तजाब। तस्लीम ने परेशानी से कहा। मामा, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जबकि वो खुद उदन के रवैये से उलझी हुई थी और उसकी नजरों का मफहूम भी समझने से कासिर थी। अभी वो ये सोच रही थी कि वो इसके पास आया। मिसेज, अपने चेहरे का एक्सप्रेशन तो ठीक करो, ऐसा लगता है कि सख्त परेशानी में हो। उदन उसके चेहरे की तरफ देखकर बोला। ये जो तुमने मुसीबत मेरे गले डाली है ना, इसी में उलझी हुई हूं। उसने उदन को खा जाने वाली नजरों से देखा तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। मैं कल से नोट कर रही हूँ कि तुम मुझे अजीब नजरों से घूर रहे हो। वो अपने दिल की बात जुबान पर ले आई तो उदन उसके मुशाहिदे पर हैरान हुआ। यहाँ पर अगर बीवी को अजीब नजरों से ना देखूं तो लोग समझते हैं कि बीवी की कोई वैल्यू ही नहीं है। उदन जैसे संजीदा इंसान की रग ए शरारत भड़की थी। अच्छा, तो बीवी को ऐसे देखना भी रिवायात का हिस्सा है। स्ट्रेंज।
مستجاب نے اس کی بات کو یقین کر لیا، جس پر ادن اپنا کہکا نہ روک سکا، تو اس کا دل کیا کہ وہ اس کا سر پھاڑ دے، اور ساتھ اپنی بے وقوفی پر بہت غصہ آیا۔ ویسے بھابھی، کیسے قابو کیا میرے دوست کو؟ یہ تو کسی کے قابو میں ہی نہیں آتا۔ میر ارسلان کے پاس آ کر بولا۔ تم باز نہیں آؤ گے؟ ادن نے اس سے آنکھیں نکھائیں۔ ایک سمپل سا سوال کیا ہے۔ میر ارسلان نے مسکراتے ہوئے مستجاب کو دیکھا۔ مجھے فضول سوالوں کے جواب دینا پسند نہیں ہے، وہ غصے سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اللہ اللہ، تو گیا کام سے، تیری تو تجھے جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتی، میر ارسلان نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم اپنی خباستوں سے باز نہیں آؤ گے، کیا ضرورت ہے اس سے اس طرح کا سوال کرنے کی؟ ادن نے غصے سے کہا۔ بجائے اس کے کہ اپنی بیوی کے رویے پر معذرت کرو اور مجھے الٹا آنکھیں دکھا رہے ہو، اس پر بس نہیں چلتا ہوگا نا تمہارا؟ میں غریب مل گیا فی الحال، میر ارسلان نے آخری بات ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ بڑا کمینہ ہے تو، ادن نے دانت پیس کر کہا، تو میر ارسلان اپنا کہکا نہ روک سکا۔ ریڈ کلر کے لہنگے میں میچنگ جوڑی اور نفاست سے کیے گئے میک اپ میں وہ کوئی حور ہی لگ رہی تھی، جو بھی نظر اٹھتے وہ واپس پلٹنا بھول جاتی، جبکہ وہ سخت تھک چکی تھی۔ جب اسے لا کر ادن کے پہلو میں بٹھایا گیا تو وہ کچھ لمحے تو اپنی نظر ہی نہ ہٹا سکا۔ ملک اللہ داد کو جب اسٹیج پر لایا گیا تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے کئی آنسو چھلک پڑے۔ دادا جان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ مستجاب نے پریشانی سے ان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے جگر کے ٹکڑے، میں پریشان نہیں ہوں، بہت خوش ہوں، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، پتہ نہیں کتنے منتوں اور مرادوں کے بعد یہ دن دیکھنے کو ملا ہے۔ ادن، کبھی بھی میری بیٹی کو تکلیف نہ دینا، اگر اسے تکلیف ہوگی تو مجھے اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف ہوگی، وہ اپنے عزیز چاند پوتے کو دیکھ کر بولے، جبکہ ملک دلاور اور راشدہ کا رویہ بالکل روکھا سا تھا، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے رسمیں ادا کر رہے تھے۔ اتنی پیاری لڑکی کو وہ کیوں تکلیف دے گا کبھی؟ ربیہ نے مسکراتے ہوئے اپنے دادا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ مسکرا دیے اور پھر ان پر کئی نوٹ وار کر صدقہ کر دیے۔ اس کو رخصت کرتے وقت تسلیم کے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ ملک اللہ داد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دی۔ میری بچی، سب وہموں کو دل سے نکال دو اور تسلی رکھو۔ جب اسے ادن کے کمرے میں لایا گیا تو اس کے عجیب احساسات ہو رہے تھے۔ پورا کمرہ گلابوں کی مہک سے معطر تھا۔ اسے ایسا ماحول دیکھ کر وحشت سی ہونے لگی۔ جب سب چلے گئے تو وہ اٹھ کر کبرڈ میں سے اپنا سوٹ نکالنے لگی تھی کہ ربیہ اس کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو ادھر؟ آپ ہی کوئی سوٹ نکالنے لگی ہوں، میں بہت تھک چکی ہوں اتنا ہیوی ڈریس پہن کے، اس نے پریشانی بتائی تو ربیہ ونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ پاگل لڑکی، ادن کو تو کمرے میں آ لینے دو، ربیہ نے ہلکا سا ڈانٹا۔ آپ ہی پلیز، میں بہت تھک گئی ہوں، اس کے لہجے میں ریکویسٹ تھی۔ اس بات پر تمہیں چھوٹ نہیں ملے گی، جب ادن کمرے میں آئے گا بعد میں تم چینج کرنا، کہتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا تو وہ رونے والی ہو گئی۔ اچھا، پھر جلدی بھیجیں اپنے بھائی کو، اس نے جھنجھلا کر کہا تو ربیہ بے ساختہ ہنسنے لگی۔ اچھا بھائی، بڑی جلدی ہے تمہیں اس سے ملنے کی، بھیج دیتی ہوں ابھی، وہ شرارت سے کہتی اس کے گھوٹیوں پر نظر انداز کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ تمہاری بیگم تمہیں کمرے میں بلا رہی ہے، ربیہ نے شرارت سے کہا تو وہ حیران ہوا۔ حیران نہ ہو، وہ پاگل لڑکی چینج کرنے لگی تھی، میں نے اسے روک دیا، جب تک میرا بھائی نہیں آ جاتا تم چینج نہیں کر سکتی، اب جلدی جاؤ۔ ربیہ نے اس کو یہ سب کہہ کر کمرے میں بھیج دیا تو مستجاب نے شکر ادا کیا۔ نظر جو اٹھی تو واپس پلٹنا ہی بھول گئی۔ اس کی بے اختیاری پر مستجاب نے آنکھیں نکال کر اسے دیکھا، وہ بھی گولڈن کلر کی شیروانی میں جچ رہا تھا۔ اب اتنا بھی برا نہیں لگ رہا میں کہ تم ایسے گھور کر مجھے دیکھ رہی ہو۔ ادن چلتا ہوا اس کے پاس آیا تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کبرڈ سے اپنا سوٹ نکالنے لگی۔ سوٹ نکال کے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا زیور اتارنے لگی۔ ادن چپ چاپ اس کی ساری کارروائی دیکھتا رہا۔ ایئر رنگ سے دوپٹہ جو الجھا تو وہ بھی ساتھ الجھ گئی، اوپر سے ادن کی نظروں کی تپش۔ اپنی نظروں کو قابو میں رکھو، ایسے کہہ کر وہ غصے سے اپنا زیور پٹکنے لگی۔ بڑی غلط فہمی ہے تمہیں، اب اتنی بھی اچھی نہیں لگ رہی ہو کہ میں ہوش و حواس ہی کھو دوں۔ ادن کو بھی اس کی بات پر غصہ آیا تھا، ابھی مجھے دیکھنے پر بھی پابندی لگائے گی، دل ہی دل میں سوچ کر بیچو تاب کھانے لگا۔ ساتھ ہی جا کر کبرڈ سے اپنے کپڑے لیے اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ تقریباً 10 منٹ میں وہ فریش ہو کر نکلا تو وہ اپنا سارا زیور اتار چکی تھی۔ بات سنو، وہ کپڑے چینج کرنے کے لیے جانے ہی لگی تھی کہ اس کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ یہ سونیا کے کنگن ہیں جو ہماری دادی کے ہیں،
انہیں کبھی بھی اپنی کلائیوں سے اترنے نہ دینا۔ یہ کہہ کر اس نے کنگن اسے پکڑا دی جو اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے، جس پر ادھر نے غصے سے کنگن اٹھائے۔ انہیں میں نے رکھنے کے لیے دیا ہے، پہننے کے لیے رکھنے کے لیے نہیں دیا، پہننے کے لیے دیا ہے۔ وہ غصے سے کہتا ہے اس کی کلائی پکڑ کر اسے کنگن پہنانے لگا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے فریش تو ہو لینے دو پھر پہن لوں گی، وہ بھی غصے سے بولی۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، جب کوئی بات کہہ دوں تو مان لیا کرو، مجھے سختی کرنے پر مجبور نہ کیا کرو تاکہ تم پریشان ہو اور نہ میں۔ وہ اسے کنگن پہنا چکا تھا جو اس کی کلائیوں میں بڑے جچ رہے تھے۔ تم بلا وجہ اپنی ہر بات منواؤ گے؟ وہ گردن کو جھٹکا دے کر بولی تو اسے دیکھنے لگ گیا۔ دوپٹے سے بے نیاز شارٹ کرتے میں وہ اس کے سامنے کھڑی اس کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ اب ادھر کھڑی کا میرے ساتھ بحث کر رہی ہو؟ جاؤ جا کر کپڑے چینج کرو اور سو، وہ اسے نظریں چراتا ہوا بولا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہارے ساتھ بحث کرنے کی؟ یہ کہتے ہوئے اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں چلی گئی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں سونا، واپس کمرے میں آ کر بولی تو وہ جو خود سے لڑتا لڑتا سونے کے لیے آنکھوں پر بازو رکھ چکا تھا ایک دم سے اسے حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ تو پھر صوفے پر سو جاؤ، وہ کھردرے لہجے میں بولا۔ میں کبھی صوفے پر نہیں سوئی، مجھے کیسے نیند آئے گی؟ اب کہ وہ پریشانی سے بولی۔ جہاں مرضی ہے سو جاؤ، میری جان چھوڑو، وہ غصے سے جھنجھلا کر بولا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے بیڈ پر پڑا کمبل اٹھایا اور نیچے کارپیٹ کے اوپر بچھا دیا، پھر تکیا اٹھا کر کمبل کے اوپر رکھا، آدھا کمبل اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ وہ چپ کر کے اس کی ساری کارروائی دیکھتا رہا۔ مجھے ٹھنڈ لگی تو میں کیا لوں گا؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے، یہ کہتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی، جبکہ ادھر ساری رات کانٹوں پر لوٹتا رہا، جبکہ وہ بڑے مزے سے سو رہی تھی۔ ادھر کے کانوں میں اذان کی آواز پڑی تو وہ اٹھ کر وضو کرنے لگا۔ وضو کر کے وہ مسجد میں نماز ادا کرنے چلا گیا اور خدا سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اس آزمائش میں سرخرو کرنا۔ اب اگلا سین۔ میٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد رضا ہمدانی عائشہ کو ایک بہت اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے لے گیا۔ جب وہ ہوٹل پہنچے تو رات کافی ہو چکی تھی۔ عائشہ جاتے ہی اپنے کمرے میں سو گئی کیونکہ وہ کل رات کی جاگی ہوئی تھی، جبکہ رضا بخاری ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ ایک پل بھی رانیہ کی یاد سے اس کا دل غافل نہ ہوا تھا۔ جب وہ کبھی دبئی آتے تو وہ اسے لے کر اسی ہوٹل میں آتا تھا۔ صبح ناشتہ کر کے عائشہ نوک کر کے رضا کے کمرے میں آئی تو وہ بھی اٹھ چکا تھا۔ عائشہ نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کو ٹھیک نہیں لگا۔ سر، آپ نے ناشتہ کیا؟ اس نے رضا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دل نہیں کرا کچھ بھی کھانے کو، رضا نے لاپرواہی سے کہا۔ سر، یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنا دھیان بالکل بھی نہیں رکھتے، عائشہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ دھیان دینے والی چلی گئی ہے، اب کیسا دھیان؟ رضا نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، جس کی چبھن عائشہ نے اپنے دل میں محسوس کی تھی۔ سر، اللہ سے دعا ہے کہ خدا آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں اور سکون دے، عائشہ نے سچے دل سے دعا دے رہی تھی، جبکہ رضا بخاری کے ہونٹوں پر ایک سکمی مسکراہٹ ابھری۔ اب تو زندگی نے مجھے گزارنا ہے عائشہ، پتہ ہے جب تک میں اس کو دیکھ نہیں لیتا تھا میری صبح نہیں ہوتی تھی، اور اب ساری زندگی کی صبحیں اس کے بغیر ہی گزریں گی، یہ سوچ کر ہی جھرجھری آ جاتی ہے۔ رضا کے لہجے میں رانیہ کو کھونے کا دکھ بھول رہا تھا، شدت ضبط سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ سر، اللہ تعالیٰ انسان کے ضرب سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، انشاءاللہ آپ اس آزمائش میں بھی سرخرو ہوں گے، عائشہ نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم تیاری رکھو، رات 8 بجے کی ہماری پاکستان کی فلائٹ ہے۔ رضا اسے کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ اس پیارے سے انسان کے لیے دل کے اندر تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ کاش سر میں آپ کے لیے ایسا کچھ کر سکتی جس سے آپ کے دل کی تکلیف کم ہو جائے، وہ یہ صرف سوچ کر رہ گئی۔ اب اگلا سین۔ وہ نماز پڑھ کر لوٹا تو وہ مزے سے سو رہی تھی، کچھ سوچتے ہوئے اس کے قریب آیا، کچھ لمحے اس کے سبھی چہرے کو دیکھتا رہا، پھر بے ساختہ اس کو پکار بیٹھا۔ مستجاب، اٹھو بیڈ پر سو جاؤ، اس نے آہستگی سے کہا، لیکن وہ گہری نیند میں تھی۔ 2 دفعہ پکارنے پر اس پر کوئی اثر نہ ہوتا دیکھ اس نے کمبل سمیت اسے اٹھایا تھا، جس سے مستجاب کی آنکھ کھل گئی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ اس نے ناگواری سے کہا۔ میڈم، یہ بےہودگی نہیں، احتیاط ہے جو میں کر رہا ہوں۔ 2 دفعہ تمہیں بلایا لیکن تم نے میری آواز نہیں سنی، مجبوراً مجھے ایسا کرنا پڑا، وہ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولا۔ تو اونچی آواز دینی تھی نا، وہ منہ بنا کر ناگواری سے بولی۔
اب اتنی بھی اونچی آواز نہیں دے سکتا تھا کہ حویلی میں میری آواز گونجتی، اور سب مجھے یہ کہتے کہ میں ایک ہی رات میں پاگل ہو چکا ہوں۔ کمرے میں کوئی بھی آ سکتا تھا، اس لیے ایسا کیا۔ میں ذرا فارم ہاؤس جا رہا ہوں۔ اس نے کبھی اپنی بات کی وضاحت نہیں کی تھی، لیکن یہاں پر وہ کر رہا تھا۔ مبادہ وہ لڑکی اس پر کوئی الزام ہی نہ لگا دے۔ یہ کہہ کر اس پر ایک نظر ڈال کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب نیند اسے کیا خاک آنی تھی۔ آنکھیں کھول کر تفصیل سے پورے کمرے کا تفصیل سے جائزہ لینے لگی۔ دیواروں کا پینٹ، کمرے میں بچھی قیمتی قالین اور شاندار قسم کا فرنیچر، ہر چیز ہی ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ اس بندے کے ذوق کی داد دینی پڑے گی، ہر چیز ہی کمال ہے۔ وہ خود کلامی کرتی ہوئی اٹھ بیٹھی، فریش ہو کر کمرے میں لوٹی تو تسلیم اور اس کے کزنز اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ ادن نے نیچے پڑا بستر اٹھا دیا تھا۔ تسلیم نے اپنے بیٹے کے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ ادن کدھر ہے؟ تسلیم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فارم ہاؤس، اس نے اپنا چہرہ تولیے سے صاف کرتے ہوئے کہا تو تھوڑی دیر اس کی کزن سے چھڑتی رہیں، پھر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر ایک ایک کر کے کھسک گئیں۔ ان کے جاتے ہی اس نے اپنی ماں کی آغوش میں سر رکھ لیا۔ میری بچی، میں نے ایسا بالکل نہیں سوچا تھا جو کچھ تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ میرے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن میں امید کرتی ہوں یہ شادی صرف کاغذوں تک محدود رہے گی۔ تسلیم کو شاید کوئی دھڑکا لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ شاید پھر اس سے عہد لینا چاہ رہی تھی۔ ماما، آپ بالکل فکر نہ کریں، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ وہ ماں کے ہاتھوں کو چوم کر بولی۔ فکر تو رہتی ہے نا بیٹا، اگر ایسا ویسا کچھ ہو گیا تو تم ان لوگوں میں پس کر رہ جاؤ گی۔ تسلیم فکر مند لہجے میں بولی۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ اپنے ذہن کو ہر فکر سے آزاد کر دیں۔ ایک دفعہ میرے پاپا کی جائیداد میرے نام ہو جانے دیں، پھر کوئی طریقہ سوچتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں بولی تو تسلیم ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ بیٹا، تم نے دلدل میں اپنے پاؤں پھنسا لیے ہیں۔ جتنا تم ان چیزوں کو آسان سمجھ رہی ہو، اتنی آسان ہے نہیں۔ وہ متفکر لہجے میں بولی۔ ماما، آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ وہ شاکی لہجے میں بولی۔ تم پر تو یقین ہے، لیکن وقت اور حالات پر نہیں۔ تسلیم نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، وہ پر یقین لہجے میں بولی۔ اب اگلا سین۔ جائشہ اور رضا بخاری پاکستان آ چکے تھے۔ دبئی کے اتنے کامیاب دورے پر پورا اسٹاف ان کو مبارکباد دے رہا تھا۔ جائشہ گھر جا رہی تھی کہ میر ارسلان کی گاڑی نے اس کا راستہ روک لیا، جس پر وہ غصے سے گاڑی سے باہر نکلی۔ لڑکیوں کا راستہ کاٹنا شاید یہی تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مشن ہے، جائشہ گاڑی سے نکلتے ہی غصے سے بولی۔ اپنی کریکشن کرو جائشہ، اور لڑکیوں کا راستہ کاٹنا میرا مشن نہیں، بلکہ اب صرف تمہارا راستہ کاٹنا ہی میری زندگی کا سب سے بڑا مشن ہے، اس نے گاڑی سے نکلتے ہوئے دلکشی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ لانا تو تم پر گھٹیا انسان، لیکن مجھ پر تمہاری دولت اور عمارت کا روب کبھی بھی نہیں چلے گا۔ میں ان لڑکیوں جیسی بالکل نہیں ہوں جن کو تم اپنی دولت کا لالچ دے کر اپنے جال میں پھنسا لیتے ہو، وہ غصے سے پھنکاری۔ میں نے کب کہا کہ تم ان لڑکیوں جیسی ہو؟ ان کو میں پھنساتا تھا اور تم نے مجھے پھنسا لیا۔ ویسے کیا جادو کیا ہے تم نے مجھ پر؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ بہت ہی کوئی ڈھیٹ قسم کے انسان ہو، راستہ چھوڑو میرا، نہیں تو گاڑی تمہارے اوپر ہی چڑھا دوں گی، اسے دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ شوق سے؟ وہ یہ کہہ کر اس کی گاڑی کے آگے کھڑا ہو گیا تو اپنی گاڑی میں آ بیٹھی۔ ڈرائیور، گاڑی اس کے اوپر چڑھا دو، اس نے غصے سے متاثر سے کہا تو وہ اس کو ہونکوں کی طرح دیکھنے لگا۔ میڈم، کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ ایک وزیر کا بیٹا ہے، کیوں مجھ غریب کو جیل میں چکی بسوانے پر تلی ہوئی ہیں؟ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، وہ مدثر صدمے سے بولا۔ وہ اس ڈھیٹ کو دیکھنے لگی جو اس کی گاڑی کے آگے سے 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ ٹھیک ہے، تم گاڑی لے جاؤ، میں رکشے سے چلی جاتی ہوں۔ وہ ایک دم ہی گاڑی سے باہر نکلی تو مدثر بھی اس کے پیچھے گاڑی سے باہر نکلا۔ میڈم، کیوں میری نوکری کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں؟ رضا صاحب کو پتہ چلا تو وہ بھی مجھے نوکری سے نکال دیں گے، مدثر بےچارگی سے بولا۔ میں ان کو کچھ بھی نہیں بولوں گی اور تم بھی کچھ مت بتانا، یہ کہہ کر وہ ایک رکشے کی جانب بڑھی، جبکہ مدثر بے بسی سے دیکھنے لگا اور میر ارسلان اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ جاؤ میری ماں، گاڑی میں جا کر بیٹھ جاؤ، جا رہا ہوں میں، یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی کو زن سے بھگا لے گیا تو مدثر نے بھی سکون کا سانس لیا، جبکہ جائشہ بھی گاڑی میں آ بیٹھی۔ اب اگلا سین۔ ولیمے سے فارغ ہو کر مستجاب نے شکر ادا کیا کیونکہ بھاری زیورات پہننے سے اس کو سخت چڑ تھی۔ ادن نے کمرے میں بڑا صوفہ لگوا دیا تھا جس پر وہ آرام سے سو گئی، لیکن ادن کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی کیونکہ اس کا دل ایک ایسے راستے پر جانے کا متمنی ہو رہا تھا جو خاردار کانٹوں سے بھرا پڑا تھا۔
وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے صورتحال سے نبردار ہوا ہو۔ وہ فارم ہاؤس میں آدھے دن تک سوتا رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ شہر کے لیے نکل گیا۔ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ میر ارسلان اسے ملنے آیا۔ خیریت تو ہے یار، ولیمے کے دوسرے دن ہی تم آفس میں آ گئے ہو۔ میر ارسلان نے سنجیدگی سے کہا۔ پچھلے دنوں کافی نقصان ہوا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ مزید نقصان ہو، اس لیے آفس آ گیا۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں یار، بات تو کچھ اور لگ رہی ہے، کہیں بھابھی سے لڑائی وڑائی تو نہیں ہو گئی؟ میر ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، تم اپنی سناؤ۔ اس دن تم کچھ بتا رہے تھے کہ تمہیں محبت ہو گئی ہے، کیا یہ بکواس تھی یا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ادن حیدر نے بڑی خوبصورتی سے بات بدلی۔ بڑا کمینہ ہے تو، اب بات بدل رہا ہے۔ چل بتاتا ہوں، پوچھ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے؟ میر ارسلان ٹانگ پہ ٹانگ جماتے ہوئے کہا۔ پوچھا تو ہے، کیا تم سچ کہہ رہے تھے اس دن؟ ادن حیدر نے بھی یقینی سے کہا۔ ہاں یار، بالکل سچ ہے، لیکن بڑی ڈاڈی قسم کی لڑکی ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے جائشہ کا غصے سے بھرا چہرہ گھوما۔ کون ہے وہ؟ ادن نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ملک کی بڑی مشہور اور معروف اینکر جائشہ علی۔ ارسلان اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اینکر جائشہ علی، بڑی غلط جگہ پھنسا ہے تو۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ذہن میں اس دن کا منظر گھوم گیا جب اپنے تیکھے سوالوں سے اس کی درگت بنا رہی تھی۔ غلط جگہ پر پھنسا ہے تو، آپ کے ادن نے بلند آواز میں کہہ کر میر ارسلان کو دیکھا تو اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ پتہ ہے ادن، یہ جو دل ہے نا، کبھی کبھار اپنے بس سے باہر ہونے لگتا ہے۔ میں میر ارسلان، جس کو اپنی پرسنالٹی اور دولت کا بڑا خمار تھا، میری ایک نظر کی جنبش پر لڑکیاں میری طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں، اور اب میں پورے کا پورا جس کی طرف جا رہا ہوں وہ مجھ سے کوسوں دور بھاگ رہی ہے۔ میں اپنی بے بسی بتانے سے قاصر ہوں۔ میر ارسلان نے بے بسی سے کہا تو ادن کو سمجھ آئی کہ اس سفر میں وہ تنہا نہیں ہے، بہت سے مسافر راہ بھٹکتے رہتے ہیں، اور اوپر سے میرا امیج بھی ایسا بن چکا ہے، میں چاہ کر بھی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ بہت انٹیلیجنٹ جرنلسٹ ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ میرے بارے میں نہ جانتی ہو، اور وہ سمجھتی ہے جیسے میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرتا ہوں اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کر رہا ہوں۔ لیکن یہاں پر دل نے دھوکہ دیا ہے۔ اب نہ کوئی حسین چہرہ دل کو بھاتا اور نہ کسی کی ادائیں اچھی لگتی ہیں، بس اس کا وہ اس سے بھرا روپ ہی دیکھ کر دل کو تھوڑی دیر کے لیے ہر چیز بھول جاتی ہے۔ پتہ ہے، یہ جو دل ہے نا، انسان کو بہت ذلیل کرواتا ہے۔ میر ارسلان پہلی دفعہ سنجیدگی سے ادن کو کچھ بتا رہا تھا، جس پر ادن کے دل کی حالت بھی عجیب ہوئی تھی۔ اس کا ذہن ایک ہی بات پر اٹک گیا تھا، دل انسان کو کتنا ذلیل کرواتا ہے، اور ادن حیدر اس دل کے ہاتھوں کبھی بھی ذلیل نہیں ہوگا۔ وہ اندر ہی اندر اپنے ارادے باندھ رہا تھا۔ چل چھوڑ اس بات کو، اپنی بتا کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ مجھے کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ تم دونوں میں کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے؟ میر ارسلان نے اپنا تجزیہ پیش کیا، جس پر ادن نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو اس لڑکی کو شادی کی آفر کر، اسے پتہ چل جائے گا کہ تو اس کے ساتھ سنسیئر ہے۔ ادن نے پھر بات بدلنی چاہی۔ گھننے، اب پھر بات بدل رہا ہے، وقت آنے پر شادی کی آفر کر لوں گا میں۔ میر ارسلان نے اپنے غصے سے اسے دیکھا۔ یار، ابھی ایمرجنسی میں نکاح ہوا ہے، اس لیے ہم دونوں قبول نہیں کر پا رہے، ادن نے مختصراً بتایا۔ لیکن مجھے کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ تم نے قبول کر لیا لیکن تمہاری بیگم ابھی قبول نہیں کر پا رہی؟ میر ارسلان کہاں جان چھوڑنے والا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اپنے جذبوں سے بھاگ رہے ہو، اس لیے تو کل ولیمہ تھا اور آج تم آفس آ گئے۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ تم نے آج تک محبت کبھی کسی سے کی ہی نہیں، دل کی سلیٹ ہمیشہ خالی ہی رکھی، اور جب محبت کرو گے تو بڑی شدت سے کرو گے۔ میر ارسلان نے سنجیدگی سے کہا۔ تم کیا آج میرا پوسٹ مارٹم کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ اور بھی بہت سے مسائل ہیں ان مسائل کے علاوہ، ادن نے بھرمی سے کہا تو میر ارسلان کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ ساری زندگی تم نے اور ہی قسم کے مسائل حل کیے ہیں، لیکن اب دل کے مسئلے درپیش ہیں یار، تمہیں بھی اور مجھے بھی، مل جل کر حل کرتے ہیں۔ میر ارسلان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ مجھے کوئی اتنے خاص مسئلے درپیش نہیں ہیں، لیکن تمہارے ساتھ تو ہر وقت یہ مسئلہ رہتا ہے۔ ادن نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن اس دفعہ معاملہ کچھ اور ہے یار۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بیٹھ جا یار، لنچ اکٹھا کریں گے، ادن حیدر اسے اٹھتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ کہہ تو ایسے رہا جیسے میں تیری محبوبہ ہوں یار، جو بیوٹیفل گھر چھوڑ کر آیا ہے نا، اس کے پاس جا کر بیٹھ۔ میر ارسلان نے آنکھ دباتے ہوئے کہکا لگایا تو اس کو گھور کر رہ گیا۔ اب دفع ہو جائے یہاں سے،
ادھر نے بھی غصے سے کہا تو وہ ہنستے ہنستے اس کے کیبن سے باہر نکل گیا۔ اب اگلا سین۔ سر، آپ نے بات کی دلاور ملک کے سیکیورٹی سے انٹرویو کے لیے؟ جائشہ ہمدانی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے بات کی تھی، لیکن جب اس کے سیکیورٹری کو پتا چلا کہ تم نے اس کا انٹرویو لینا ہے تو اس نے انکار کر دیا۔ ہمدانی نے سنجیدگی سے کہا تو ایک لمحے کے لیے جائشہ سوچ میں پڑ گئی۔ سر، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے پرویز صاحب کے پروگرام میں بلائیں، ان کے ساتھ میٹنگ فکس کریں اور عین موقع پر پرویز صاحب کو کسی بہانے سے مندر سے غائب کر دیں اور باقی صرف جائشہ رہ جائے جو مجبوری میں دلاور ملک کا انٹرویو کرے۔ جائشہ نے پرسوچ انداز میں ہمدانی کو دیکھتے ہوئے کہا تو ایک لمحے کے لیے اس کی ذہانت پر اس کا داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ لیکن جائشہ، وہ ہمارے سینئر اینکر ہیں، ان کا مندر سے غائب کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور اوپر سے جب دلاور ملک کو پتا چلے گا تو وہ ہمارے چینل پر سیخ پا ہوگا۔ ہمدانی نے سنجیدگی سے اپنی رائے پیش کی۔ سر، پرویز صاحب کے راستے میں گاڑی بھی تو خراب ہو سکتی ہے نا؟ جائشہ کے ہونٹوں پر ساختہ ایک مسکراہٹ ابھری۔ ہو سکتی ہے خراب جائشہ، لیکن دلاور ملک کے ساتھ تمہارا کچھ مسئلہ ہوا تھا، کیا تم اس بارے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر خبریں لاتی ہو؟ ہمدانی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، کچھ ہے مسئلہ، وہ میں ابھی نہیں بتا سکتی۔ جائشہ کے چہرے پر ایک دم چٹانوں جیسی سختی آ گئی جو ہمدانی کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکی۔ لیکن پھر بھی کچھ تو بتاؤ۔ ہمدانی نے اصرار کیا تو اس کے چہرے پر کٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ سر، جب وقت آئے گا تو میں سب بتا دوں گی، ابھی اس چیز کا صحیح وقت نہیں آیا۔ وہ یہ کہہ کر ہمدانی کے کیبن سے باہر نکل گئی کیونکہ آج اسے دلاور ملک کے گاؤں اس کے حلقے کے مسائل دیکھنے جانا تھا۔ وہ اپنی ٹیم گاؤں میں لے کر پہنچی۔ اس کو حیرانی نہ ہوئی کیونکہ جیسے دوسروں حلقوں کے مسائل تھے وہاں پر بھی ویسے ہی مسائل تھے، نہ پینے کا صاف پانی مہیا تھا، نہ کوئی کالج اور نہ کوئی بڑا ہسپتال۔ لیکن چھوٹا سا ہسپتال دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ اپنے کیمرہ مین کو وہیں روک کر ہسپتال کے اندر داخل ہونا چاہا۔ اس نے آپ بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتی، گارڈ نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے اندر جان سے نہیں روک سکتے کیونکہ میں ایک جرنلسٹ ہوں۔ جائشہ نے گارڈ کو غصے سے دیکھا۔ گاڑی سے نکلتی مستجاب ایک لمحے کے لیے اس لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ جی، آپ کی تعریف؟ اپنی ڈریسنگ سے اس گاؤں کی بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی، اس لیے مستجاب نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، میں ایک جرنلسٹ ہوں، اس حلقے کے کچھ مسائل دیکھنے آئی ہوں، امید ہے آپ میرے ساتھ تعاون کریں گی، جائشہ نے اپنے پروفیشنل انداز میں کہا۔ ویلکم، مستجاب نے خوش ہوتے ہوئے کہا کیونکہ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اس گاؤں کے مسائل کو کوئی اجاگر کرے، اس لیے وہ بڑی خوش اخلاقی سے لے کر ہسپتال کے اندر داخل ہوئی۔ چھوٹا سا صاف ستھرا ہسپتال دیکھ کر ایک لمحے کو تو جائشہ کو حیرانگی ہوئی۔ مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے کیونکہ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ کوئی یہاں پر آ کر یہاں کے مسائل کو ہائی لائٹ کرے۔ مستجاب کے چہرے پر جائشہ نے خوشی صاف محسوس کی تھی۔ پلیز آپ اپنا تعارف کروائیں، جائشہ نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ڈاکٹر مستجاب ہوں اور یہاں کے صحت کے مسائل حل کرنا چاہتی ہوں جو بدقسمتی سے بہت خراب ہیں۔ اب اس نے سنجیدگی سے کہا تو جائشہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی کیونکہ ایک لڑکی ملک دلاور کے گاؤں میں کھڑے ہو کر مسائل کی بات کر رہی تھی، وہ بھی بڑے پر اعتماد طریقے سے۔ اگر آپ برا نہ منائے تو ایک بات پوچھ سکتی ہوں، جائشہ نے مستجاب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ 2 چائے اندر بھجوا دو، مستجاب نے وہاں پر کھڑے لڑکے کو کہا تو وہ جی اچھا کہہ کر نکل گیا۔ جی بولیں، مستجاب اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے آپ اپنے لب و لہجے سے یہاں کی نہیں لگ رہی، جائشہ مسکراتے ہوئے بولی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری روٹس تو یہاں پر ہیں لیکن میں UK میں پلی بڑھی ہوں اور ادھر سے ہی اپنا میڈیکل مکمل کیا ہے، مستجاب نے اسے وضاحت دی تو وہ ایک اور الجھن کا شکار ہوئی۔ بھلا UK کی پڑھی ہوئی ڈاکٹر کا ادھر کا کام؟ ڈاکٹر صاحبہ، یو آر کنفیوزنگ می، کیونکہ ملک دلاور کے گاؤں میں کھڑے ہو کر اس کے گاؤں کے مسائل کی بات کرنا بڑی جرات کا کام ہے۔ آپ کیا نئی آئی ہیں یہاں پر؟ جائشہ نے اسے اپنی الجھن بتائی تو ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ جائشہ کو لگا کہ آج تک اس نے اتنی خوبصورت مسکراہٹ کسی لڑکی کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر لگی خوبصورت مہندی کے نقش و نگار بھی دیکھ رہی تھی۔ اس میں کنفیوز کرنے والی کون سی بات ہے؟ میں مستجاب حسن علی، ملک اللہ داد کی پوتی ہوں۔ کچھ ماہ پہلے اپنے والد کی وصیت پر یہاں آئی ہوں اور یہاں کی ہو کر رہ گئی ہوں، لیکن جب یہاں پر میرا مقصد پورا ہو گیا تو پھر میں ادھر سے موو آن کرنے کی سوچوں گی۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت دی تو جائشہ کئی لمحوں تک اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اچھا، تو ملک دلاور آپ کے تایا ہیں؟ جائشہ دھیمی آواز میں بولی تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چہرے پر اپنے تایا کے نام پر پتھریلے تاثرات نمودار ہوئے جو جائشہ کی نظر سے مخفی نہ رہ سکے۔ بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کر،
آپ مجھے اپنے مقاصد بیان کر سکتی ہیں؟ جائشہ کو لگا جیسے خدا نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ کیا آپ بھی میری ایک الجھن دور کر سکتی ہیں میری جائشہ؟ مستجاب نے اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے سوال کیا۔ جی ضرور۔ کیا آپ وہی جرنلسٹ ہو جس نے اس دن ادن حیدر سے سوالات کیے تھے؟ مستجاب نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا، جس پر اس کے سوال پر لمحہ بھر کو حیران ہوئی۔ جی آپ ٹھیک پہچانی مجھے، جائشہ آرام سے بولی تو مستجاب کو بھی لگا کہ اب اس کے بہت سارے مسائل حل ہونے والے ہیں۔ مس جائشہ، میں آپ کو بہت وارم ویلکم کرتی ہوں۔ اس دن کے آپ کے سوالات سے میں بہت متاثر ہوئی تھی۔ اتنی دیر میں وہ لڑکا چائے لے کر آ گیا۔ مستجاب نے چائے کا ایک کپ اس کے سامنے رکھنے کا کہا۔ آپ اکیلی آئی ہیں؟ مستجاب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اس کی باہر گاڑی کھڑی دیکھ چکی تھی۔ میرا کیمرہ مین اور میرا ڈرائیور بھی ساتھ ہیں، جائشہ نے کپ لبوں کو لگاتے ہوئے کہا۔ شراز، ایسا کرو جو 2 آدمی باہر بیٹھے ہیں ان کو دوسرے کمرے میں بٹھاؤ اور ان کے لیے بھی چائے کا انتظام کرو۔ وہ پاس کھڑے لڑکے کو دیکھ کر بولی تو جائشہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ پلیز آپ اس حلقے کے مسائل حل کریں، میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ مستجاب اسے پُر یقین انداز میں دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے کم ہی لوگوں سے مل کر خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ سے مل کر حقیقت میں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ جائشہ خوش ہوتے ہوئے بولی تو مستجاب مسکرا دی۔ سیم ہیئر مس جائشہ علی، مجھے بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ کیا آپ مجھے اپنا انٹرویو دیں گی؟ جائشہ اسے دیکھ کر بولی۔ ابھی نہیں، جب وقت آئے گا تو میں خود آپ کو بولوں گی کہ آپ میرا انٹرویو لیں۔ مستجاب کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ ادن حیدر نے حویلی کی گاڑی کھڑی دیکھی تو اسے پتہ چل گیا کہ مستجاب ادھر ہے، لیکن دوسری طرف ایک سائڈ پر کھڑی ایک دوسری گاڑی کو دیکھ کر وہ اچنبھے کا شکار ہوا۔ اس نے اپنی گاڑی ایک سائڈ پر کھڑی کی اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے، لیکن اندر بیٹھی جس ہستی کو اس نے دیکھا تھا اسے دیکھ کر ایک لمحے کو ناگواری در آئی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ اپنی ناگواری پر قابو پا چکا تھا، جبکہ جائشہ کو بھی ادن حیدر کو دیکھ کر ایک جھٹکا لگا۔ کیسے ہیں آپ مسٹر ادن حیدر؟ جائشہ یہ کہتے ہوئے اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ مستجاب کو اندازہ تھا کہ وہ رات سے پہلے نہیں لوٹے گا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں جی، کیسے آنا ہوا آپ کا ادھر؟ ادن نے اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا تو ایک لمحے کو اسے دیکھ کر مسکرا دی، جس پر ادن حیدر نے اسے رحمت بھرے انداز میں دیکھا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے میں ایک جرنلسٹ ہوں، کہیں بھی کسی بھی وقت پہنچ جاتی ہوں۔ جائشہ پورا اعتماد طریقے سے بولتے ہوئے ادن کے قریب آئی، جس سے مستجاب نے الجھن بھرے انداز میں اسے دیکھا تھا۔ کیسا چل رہا ہے آپ کا بزنس؟ اس کے سوال میں طنز تھا یا نارمل ہی پوچھ رہی تھی؟ مستجاب کو سمجھ نہ آئی، لیکن ادن اس کے طنز کو بخوبی سمجھ گیا۔ الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے، ادن نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک چل رہا ہے یا پھل پھول رہا ہے؟ آپ کے لہجے میں واضح طنز تھا۔ میں آپ کے غیر ضروری سوالوں کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، ادن حیدر روڈ انداز میں بولا۔ آپ کے گاؤں میں پہلی دفعہ آئی ہوں، اس طرح تو بات مت کریں ادن صاحب، جائشہ دل جلانے والے انداز میں بولی۔ اس نے آنکھیں نکال کر اس لڑکی کو دیکھا جو کچھ دن پہلے اس کی پہلی کامیابی پر اس کا سکون برباد کر چکی تھی۔ دیکھیں مس جائشہ، جو آپ ادھر کام کرنے آئی ہیں وہ کریں، غیر ضروری سوالات مجھے پسند نہیں ہیں۔ ادن کے لہجے میں تھوڑی سی سختی در آئی تھی۔ ہو سکتا ہے میرے بہت ضروری سوالات سے بھی آپ کو یا آپ کے بابا کو پرابلم ہو سکتی ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں سیاست میں نہیں ہوں، آپ مجھ سے کسی بھی قسم کا سوال نہیں کر سکتی۔ جہاں تک میرے بابا کی بات ہے تو ان سے ریلیٹڈ کوسچن آپ انہی سے کریں، ادن حیدر نے سنجیدگی سے کہہ کر مستجاب کی طرف دیکھا جو دونوں کی گفتگو سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ادن حیدر کو سب سمجھ میں آ رہا تھا۔ کچھ ضروری ڈاکومنٹس پر تمہارے سائن چاہیے، چلو میرے ساتھ گھر، وہ مستجاب کو کہتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ جائشہ کو مستجاب کو اس طرح مخاطب کرنا ایک اور الجھن میں ڈال گیا تھا۔ ویسے آپ کے چچا کا بیٹا کافی مغرور ہے، لیکن پرسنالٹی بھی بہت اچھی ہے اس کی، جائشہ اس کی پشت کو دیکھ کر بولی، جبکہ وہ باہر گاڑی میں بیٹھا ہارن پر ہارن دے رہا تھا۔ ایکسکیوز می مس جائشہ، آپ سے بہت جلد پھر ملاقات ہوگی، مستجاب کہتی ہوئی اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی تو وہ اس پیاری سی لڑکی کو دیکھ کر بے ساختہ اس کی طرف بڑھی اور گلے سے لگا لیا۔ بہت پیاری ہیں آپ، اور اس سے بھی بڑی بات کہ آپ کا دل بہت پیارا ہے، مستجاب اس کے اس انداز پر حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ اچھا، آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا کارڈ ہے، اس کو اپنے پاس رکھیں اور مجھے بھی اپنا سیل نمبر دے دیں، اب تو رابطہ ہوتا ہی رہے گا۔ جائشہ نے مستجاب کو اپنا کارڈ پکڑاتے ہوئے کہا تو اس نے کارڈ پکڑ کر جلدی جلدی بیگ میں رکھ لیا، کیونکہ ادن گاڑی میں بیٹھا ہارن پر ہارن دے رہا تھا۔
ابھی میں چلتی ہوں, میں آپ سے رابطہ کر لوں گی. یہ کہہ کر وہ اس کو خدا حافظ کہتے ہوئے ادن کی گاڑی کی طرف بڑھی جو اسے بڑے تیکھے چتونوں سے گھور رہا تھا, جبکہ جائشہ اس کی بکلاہٹ پر اچنبے کا شکار ہوئی تھی. اب اگلا سین. کیا کہہ رہی تھی؟ ادن نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا. گاؤں کے مسائل کے بارے میں بات کر رہی تھی. وہ یہ کہہ کر باہر دیکھنے لگی. کچھ دنوں تک 2 ڈاکٹرز ادھر آ جائیں گے, ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے. ادن حیدر ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے بولا. اس بات پر میں آپ کو تھینک یو نہیں کہہ سکتی کیونکہ یہ آپ کا فرض ہے. وہ لاپرواہی سے عجیب لٹ مار انداز میں بولی تو اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا. میں نے کب کہا کہ تم میرا شکریہ ادا کرو؟ وہ بھی اسی انداز میں بولا تو وہ آگے سے چپ ہو گئی. وہ حویلی پہنچے تو سب نے انہیں حیرت سے دیکھا کیونکہ نئے شادی شدہ جوڑوں والی کوئی بات نہیں تھی. مستجاب بالکل ہلکے رنگ کے سادہ کپڑوں میں ملبوس تھی, جبکہ ادن حیدر اپنے آفس والے لباس پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا. آتے ہی وہ ملک اللہ داد کے کمرے کی طرف بڑھا تو وہ بھی دادا کے کمرے کی طرف بڑھی. ملک اللہ داد ان کو ساتھ آتا دیکھ بہت خوش ہوئے تھے, پھر اشارے سے ان دونوں کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا. تم دونوں کے کان کھینچنے والے ہوئے ہیں, انہوں نے تھوڑے سے غصے سے کہا. کیا ہوا دادا جان؟ ادن کو کچھ تو سمجھ آ رہی تھی لیکن پھر بھی اس نے دادا سے پوچھ لیا. کل تم لوگوں کا ولیمہ تھا اور آج تم دونوں اپنی ڈیوٹیاں نبھانے گئے ہوئے تھے. ان کے لہجے میں ڈانٹ تھی. دادا جان, کام کرنا بھی تو ضروری ہوتا ہے, ادن نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی کیونکہ وہ بہت کم ہی مسکراتا تھا. گڑیا, تم بتانا پسند کرو گی کہ تم کہاں گئی ہوئی تھی؟ آپ کے توپوں کا رخ مستجاب کی جانب تھا. دادا جان صحیح تو کہہ رہا ہے ادن, کام بھی تو ضروری ہوتا ہے. اس نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی. ملک اللہ دار بے اختیار ہنسنے لگے جس پر وہ دونوں بھی مسکرا دیے. شکر ہے ایک بات پر تم دونوں متفق ہوئے ہو, امید ہے آئندہ بھی ہر بات پر متفق ہوں گے, دادا نے دونوں کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا. اور مستجاب بیٹا, یہ تم نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ 2 دن کی دلہن بھلا ایسے کپڑے پہنتی ہے؟ اللہ جنت نصیب کرے تم لوگوں کی دادی کو, شادی کے 2 سال بعد تک بھڑکیلے کپڑے پہنتی رہی. اپنی سوجا مرحومہ کے ذکر پر ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں. دادا جان, کیا آپ دادی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے؟ مستجاب نے دلچسپی سے پوچھا. محبت کرتا تھا نہیں, اب بھی کرتا ہوں, کیونکہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی, اور میری خدا سے دعا ہے کہ تم دونوں میں بھی ایسی ہی محبت پیدا ہو. آخری بات پر ان دونوں کو سمجھنا ہی کہ دادا جان ان کو دعا دے رہے ہیں یا بد دعا. اچھا دادا جان, میں چلتی ہوں, یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی. دادا کو محسوس ہو گیا کہ ان کی بات اس کو پسند نہیں آئی. ادن, کیا اب بھی نکاح ہونے کے بعد تم مستجاب کو ناپسند کرتے ہو؟ دادا کے سوال پر وہ گڑبڑا کر رہ گیا. نہیں دادا جان, میں پہلے بھی اسے ناپسند نہیں کرتا تھا, بس اس کی بدتمیزی کرنے پر غصہ آتا تھا, ادن نے وضاحت دی. اس کا مطلب ہے تم اسے پسند کرنے لگ گئے ہو. میں بھی کتنا پاگل ہوں, اتنی خوبصورت لڑکی کو کوئی بھلا کیسے ناپسند کر سکتا ہے؟ اب تو پھر بھی وہ تمہاری بیوی ہے. ملک اللہ داد خوش ہوتے ہوئے بولے. دادا جان, مجھے پکا پھنسانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے آپ نے, ادن نے سنجیدگی سے کہا تو اس کا منہ دیکھنے لگے. کیا مطلب ہے تمہاری اس بات سے؟ وہ بھی سنجیدگی سے بولے. ایک طرف بابا اور امی اور دوسری طرف مستجاب, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے ان دونوں میں پھنسا دیا ہے. وہ اپنے دل کی بات زبان پر لاتے لاتے بدل گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے کوئی ایسی بات کی تو دادا کو دکھ ہوگا. میرے بچے بڑے بڑے مرد مسائل حل کر لیتے ہیں, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے کہ تم سب ٹھیک کر دو گے. دادا کے لہجے میں اس کے لیے بڑا مان تھا. اچھا چلو چھوڑو اس بات کو, تم نے جائیداد کے کاغذات تیار کروا لیے ہیں؟ ملک اللہ داد نے اسے دیکھتے ہوئے کہا. جی دادا جان, اس سلسلے میں آج وکیل سے ملا ہوں, 1 ہفتے تک چاچو کے نام پراپرٹی کا کافی حصہ مستجاب کے نام منتقل ہو جائے گا. وہ اٹھتے ہوئے بولا تو دادا نے بے اختیار اٹھ کر پوتے کو گلے لگا لیا. تم میرا فخر ہو ادن, اور میرا فخر کبھی ٹوٹنے مت دینا, وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے. دادا جان, آپ کا ادن آپ کا فخر کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گا, وہ دادا کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولا. اچھا دادا جان, اب میں چلتا ہوں, آپ آرام کریں, پھر ملاقات ہوگی. یہ کہہ کر ان کے کمرے سے نکل گیا. وہ کمرے میں آیا تو مستجاب کمرے میں موجود نہیں تھی. وہ اپنے کپڑے نکالنے کے بعد فریش ہونے چلا گیا. فریش ہو کر نکلا تو تب بھی وہ کمرے میں نہیں تھی. یہ کہاں گئی ہے؟
یہ سوچتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو ربیہ کے بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہی تھی. وہ بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. میرے لیے کھانا لگاؤ. اسے یہ کہہ کر وہ ارہم کو پیار کرنے لگا. ماموں پتہ ہے آنٹی کتنی اچھی ہیں. ارہم اپنی توتلی زبان سے اس کی تعریف کرنے لگا تو اسے دیکھ کر رہ گیا جو غصے میں برتن پٹک رہی تھی. کھانا لگاؤ ایسے کہہ رہا ہے جیسے میں اس کی نوکرانی ہوں. وہ ساتھ ساتھ بڑبڑا رہی تھی. اس پر ردن کو بڑا تاؤ آیا لیکن ہونٹ بیچے وہ وہاں بیٹھا رہا. تھوڑی دیر بعد ربیہ بھی وہاں آ گئی. سارا دن کہاں غائب رہے تم دونوں میاں بیوی. وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی. کچھ ضروری کام سے گیا تھا. ادن نے آہستگی سے کہا. اور میڈم تم کہاں تھی. اب اس کا رخ مستجاب کی طرف تھا. آپ ہی میں ہاسپٹل گئی تھی. وہ نظریں چکا کر بولی کیونکہ اسے پتا تھا کہ اسے لمبا لیکچر سننے کو ملے گا. آفرین ہو تم دونوں پر. کل ولیمہ تھا اور آج کام پر نکلے ہوئے ہو. مجھے تو تم دونوں کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی کہ آخر تم دونوں چاہتے کیا ہو. کبھی کبھی بہت عجیب بہیو کرتے ہو. لگتا ہے جیسے بالکل مخالف سمت چل رہے ہو. اور مستجاب دیکھو اپنا حلیہ. کوئی لگ رہا ہے کہ تم نئی نئی شادی شدہ دلہن ہو. کبھی کبھی بہت غصہ آتا ہے مجھے تم پر. ربیہ منہ بنا کر غصے سے بولی تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے. آپ ہی کسی ضروری کام سے نکلا ہوا تھا. ادن کھانا چھوڑ کر رک چکا تھا. اب جہاں کہاں رہے ہو. بیٹھو. آپ کے اس نے ادن کا ہاتھ پکڑ لیا. اب پھر آپ کا لیکچر شروع ہو جائے گا. وہ سخت بدمزہ ہوا تھا. کچھ 2 راتوں کے رت جگے سے اور مستجاب نے جس طرح سے کھانا دیا تھا اوپر سے آپ ہی کی جھاڑ. وہ ہاتھ چھڑاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا. ہیں اسے کیا ہوا. مانا کہ میرا لہجہ تھوڑا سا سخت تھا. اب وہ مستجاب کی طرف متوجہ ہوئی تو اس نے اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا. بات سنو اپنا حلیہ درست کرو. ایسا ہوتا ہے نہیں تو میری دلہنوں کا حلیہ. ربیہ نے غصے سے کہا. آپ اپنے بھائی کا غصہ مجھ پر نکال رہی ہیں. مستجاب یہ کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. اب اگلا سین. سر ملک دلاور کی بھتیجی سے ملاقات ہوئی ہے. بڑی ہی اچھی لڑکی ہے. جائشہ اس وقت ہمدانی کے آفس میں بیٹھ کے چائے پی رہی تھی. اس کا مطلب ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ہمدانی پر سوچ انداز میں بولا. جی سر لگ تو ایسا ہی رہا ہے کیونکہ وہ لڑکی اس گاؤں کے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے. وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے بولی. اس کے پورے آفس میں ہمدانی کے ساتھ بہت لگتی تھی. وہ زیادہ تر باتیں اعجاز ہمدانی سے ڈسکس کرتی تھی. ایک دم سے اس کا فون بجا تو رضا بخاری کا نمبر دیکھ وہ چونک گئی. جائشہ حنان آپ سے ملنے کی ضد کر رہا ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پلیز تھوڑی دیر کے لیے گھر آ سکتی ہیں. رضا نے ریکویسٹ کرنے والے انداز میں کہا. سر میں ابھی پہنچتی ہوں. یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا. جائشہ اپنے تمام ضروری کام چھوڑ کر رضا کے گھر پہنچ گئی. حنان نے جائشہ کو آتے دیکھا تو بھاگتے ہوئے اس سے لپٹ گیا. آنی آپ آتی کیوں نہیں. وہ منہ پھلا کر بولا تو جائشہ نے اسے گود میں اٹھا کر بہت سارا پیار کیا. میرے بچے کل میں بہت زیادہ بیزی تھی اس لیے تم سے ملنے نہیں آ سکی. لیکن اب آپ کے آنی آپ سے ملنے روز آیا کریں گی. جائشہ اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولی. پتہ ہے اتنے دنوں سے مما بھی نہیں آ رہی اور آپ بھی نہیں آئی تو میں تو ڈر ہی گیا کہ آپ بھی مما کی طرح آنا ہی نہ چھوڑ دیں. وہ معصومیت سے بولا تو جائشہ کا دل کسی نے مٹھی میں ڈپوچ لیا. پیچھے کھڑا رضا ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا. مما تو اللہ کے پاس ہے نا وہ اب نہیں آئیں گی. البتہ میں اپنے بیٹے سے روز ملنے آؤں گی. ابھی آپ کی آنی کان پکڑ کر آپ سے سوری کرتی ہیں. جائشہ اپنے کان پکڑتے ہوئے بولی تو وہ مسکرانے لگا. آپ کو پتہ ہے کہ میری مما کیوں نہیں آتی. پھر اس کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور اب جائشہ کو پتا تھا کہ 2-3 گھنٹوں تک اس کے ساتھ بزی ہونے والی ہے. مس جائشہ میں آپ سے بہت معذرت کرتا ہوں. آپ کو اپنے کئی امپورٹنٹ کام چھوڑ کر آنا پڑا. اتنا مضبوط انسان اس وقت بے بس نظر آ رہا تھا. سر کوئی بھی کام حنان سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ڈونٹ وری آپ آفس جائیں میں ٹھہر کے آ جاؤں گی. وہ یہ کہہ کر حنان کو لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی اور رضا بخاری چپ کر کے گاڑی میں آ بیٹھا. گاڑی آفس کی طرف لے کے چلو. ڈرائیور کو کہہ کر اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں. آخر کب تک چلے گا یہ سب. کیسے میں تنہا فیس کروں گا یہ سب رانیہ تمہارے بغیر. وہ اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا لیکن اپنا درد اب وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اب اسے مضبوط ہونا تھا اپنے حنان کے لیے اور اپنے والدین کے لیے جو اس کے لیے ہمہ وقت پریشان رہتے تھے.
سکون و اب اگلا سین۔ سکون و ضبط کی سب کوششیں بیکار جاتی ہیں۔ نظر آتے ہو ایک لمحہ تو پہروں دل دھڑکتا ہے۔ وہ کمرے میں آئی تو ایک ناگوار سی بو نے اسے آ گھیرا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو وہ گیلری میں کھڑا سگریٹ سے شغل فرما رہا تھا۔ تم اسموکنگ کیوں کر رہے ہو؟ وہ ادن کو دیکھ کر ناگواری سے بولی تو اس نے اپنا ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کا ایک گہرا کش لگایا اور دھواں فضا میں چھوڑا، جبکہ اس نے ناگواری سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں تمہاری کسی بھی فضول بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ وہ یہ کہہ کر دوبارہ اپنے شغل میں مصروف ہو گیا تو اسے ادن پر بہت غصہ آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین لی۔ اس گستاخی پر ادن کی آنکھوں میں استجاب ابھرا، پھر کسی احساس کے تحت اس کی آنکھیں چمکنے لگیں تو اس نے اس استجاب کو اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس چیز کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، بے اختیار اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کی اس حرکت پر وہ ششدر ہی تو رہ گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ اس کی گرفت میں گرائی تھی۔ آپ بیویوں والے انداز اپنائیں گی تو میں بھی شوہر بننے کی کوشش کروں گا نا میری جان۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو وہ کانوں کی لوؤں تک سرخ ہو گئی۔ گھٹیا انسان، اپنے وعدے سے مکر رہے ہو؟ وہ بمشکل اتنا ہی بول سکی تھی۔ سارے وعدے اور حدیں بس میرے لیے ہی ہیں، کیا تم کسی بات کی پابند نہیں ہو؟ وہ ایک ہاتھ سے مضبوطی سے تھامے تھوڑے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے بولا۔ تکلیف کے احساس سے اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے ادن کو ایسے لگا کہ وہ آنکھوں پر سب کچھ ہار دے گا، سب عہد و پیمان بھول جائے گا۔ اس پل اس نے مستجاب کو ہلکا سا دھکا دے کر خود سے دور کیا اور خود بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ جنگلی انسان، ہر وقت دھمکاتا رہتا ہے۔ مستجاب کو ہوش آیا تو وہ بلند آواز میں بڑبڑانے لگی۔ وہ جو سونے کی تیاری کر رہا تھا اس کی بڑبڑاہٹ پر زیر لب مسکراہٹ ضبط کرنے لگا۔ سارا غصہ اس کی آنکھوں کے خوف کی دلکشی نے ہوا کر دیا تھا۔ اب مجھے کبھی ایسے ڈکٹیٹ مت کرنا، اس لیے میں بھی جیسا کہتا ہوں ویسا ہی کرو۔ وہ اپنے اوپر کمفرٹر لیتے ہوئے بولا کیونکہ وہ سونا چاہتا تھا۔ پچھلی 2 راتوں سے وہ سو نہیں سکا تھا۔ زیر خرید غلام نہیں ہو تمہاری۔ آپ زیادہ دھمکیاں دی تو میں جا کر دادا جان کو بتا دوں گی۔ اس نے بھی دھمکی دی تو وہ زیر لب مسکرانے لگا۔ اگر دادا جان کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی آنکھیں اس کے جھنجھلائے ہوئے چہرے پر ٹکاتے ہوئے بولا۔ تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ یہ کہتے ہوئے چینج کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اب اگلا سین۔ حنان آج بہت ضدی ہو گیا تھا۔ آفس کا ٹائم تو اب ختم ہو چکا تھا۔ وہ جائشہ کو اپنا گھر نہیں جانے دے رہا تھا۔ اس کو کچھ بے یقینی سی تھی کہ ماں چلی گئی ہے اور اب یہ بھی چلی جائے گی تو دوبارہ نہیں آئے گی۔ اماں کو اس نے انفارم کر دیا کہ وہ آج ذرا لیٹ آئے گی۔ رضا بخاری گھر پہنچا تو اس کو سلا رہی تھی۔ وہ اندر ہی اندر اس بات کو لے کر پریشان ہو رہا تھا کہ وہ حنان کو کیسے ڈیل کرے، کیونکہ وہ اس کی ماں سے بھی نہیں سنبھل رہا تھا۔ اس کو سلا کر کمرے سے باہر نکلی تو رضا بخاری شاید اسی کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ جائشہ، میں تم سے بہت معذرت چاہتا ہوں۔ رضا بہت شرمندہ دکھائی دے رہا تھا۔ پلیز سر، ایسا کہہ کے آپ مجھے شرمندہ مت کریں۔ رضا بخاری کا ایسا کہنے پر اسے حقیقت میں دکھ ہوا تھا۔ سر، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ جائشہ رضا بخاری کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی۔ جی ضرور۔ رضا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سر، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ سوال تھا یا کوئی بم تھا جو رضا بخاری کے سر پر پھوڑ چکی تھی؟ جائشہ، آر یو ان یور سینسز؟ رضا بخاری نے بے یقینی سے اس سرفری لڑکی کو دیکھا جو کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ سکتی تھی۔ سر، سمپل سی بات ہے، میں آپ کو پرپوز کر رہی ہوں۔ وہ پورا اعتماد طریقے سے بولی۔ رضا کے دل میں اضطراب کے جھکڑ چڑھنے لگے۔ جائشہ، میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، لیکن اس طرح کی بات کر کے تم میری نظروں میں اپنی حیثیت گرانے کی کوشش کر رہی ہو۔ رضا کا لہجہ پتھریلا ہو گیا۔ سر، اس میں حیثیت سے گرنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور پاکیزگی دیکھتے ہوئے انہیں شادی کی پیشکش نہیں کی تھی؟ حالانکہ وہ اپنے وقت کی پاکیزہ اور طاہرہ مشہور تھیں۔ جب عورت ہونے کی حیثیت سے ایک مرد کو پرپوز کرنے میں ان کی حیثیت میں کمی نہیں آئی تو میں بھی تو انہی کی سنت پر عمل کر رہی ہوں۔ ایک انسان کا کردار اور شرافت دیکھ کر اس کو شادی کی پیشکش کر رہی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو وہ لاجواب ہو گیا۔ اتنی پورا اعتماد جائشہ علی ہی ہو سکتی تھی۔ تمہیں پتا ہے کہ میں رانیہ کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور میں تمہاری بہت زیادہ عزت کرتا ہوں۔ میری زندگی میں زیادہ لڑکیاں نہیں آئیں جائشہ، رانیہ تو میری زندگی تھی، اور تمہیں دیکھ کر مجھے لڑکیوں پر فخر ہوتا ہے۔
کیونکہ اگر ہمارے معاشرے میں تم جیسی مضبوط کردار کی لڑکی ہوگی تو ہمارا معاشرہ بہت ترقی کرے گا. لیکن یہ بات کر کے تم نے میرا بہت دل دکھایا ہے. رضا بخاری ضبط کی آخری حدوں پر تھا. سر، پتہ ہے آپ بھی میرے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہیں. مجھ سے آپ کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی اور آپ سے بڑھ کر آپ کے بیٹے کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی. اگر آپ کی میرے سے شادی ہو جائے تو کم از کم میں آپ کے بیٹے کی تو دیکھ بھال کر سکوں گی. جائشہ نے اسے قائل کرنا چاہا. جائشہ، تم ناممکن بات پر کیوں زور دے رہی ہو؟ رضا بخاری دکھ سے بولا. سر، میں نہیں کہتی کہ میں آپ سے اس ٹائپ کی محبت کرتی ہوں جو آج کل کی لڑکیاں لڑکیوں سے کرتی ہیں. میری محبت میں عقیدت شامل ہے جس کو آپ چاہ کر بھی کسی پیمانے پر ناپ نہیں سکتے. میں جائشہ علی اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ میں آپ کی تکلیف سے بہت تکلیف محسوس کرتی ہوں اور آپ کے بیٹے کی تکلیف مجھے دوہری اذیت میں مبتلا کرتی ہے. پلیز سر، میرے لیے نہ صحیح، اپنے لیے، اپنے بیٹے کے لیے میرے پروپوزل پر ضرور غور کیجیے گا. جائشہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے بولی. جائشہ، فرض کرو اگر میں تم سے شادی کر بھی لوں، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا، نہ محبت، نہ توجہ، نہ کچھ اور. تم جوان ہو، خوبصورت ہو، دن بدن ایک زبردست سیلیبریٹی بنتی جا رہی ہو. تمہیں کبھی بھی رشتوں کی کمی تو نہیں ہوگی. کوئی بھی انسان تمہارا ہاتھ تھام کر فخر محسوس کرے گا. میرے پاس نہ رسائیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. رضا بخاری نے مدلل انداز میں اسے سمجھانا چاہا تو ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری. سر، اتنے انسانوں میں ایک ہی انسان ایسا ہے جس کے چہرے پر تکلیف کی ایک جنبش مجھے قرب میں مبتلا کر دیتی ہے، اور جائشہ علی کے لیے وہ انسان صرف رضا بخاری ہے اور کوئی بھی نہیں. جائشہ ٹھوس انداز میں بولی تو رضا بخاری اس کے واضح اظہار پر ایک گہرا سانس خارج کر کے رہ گیا. رضا بخاری کو ایسا لگا کہ کوئی بھی انسان اس لڑکی سے باتوں میں نہیں جیت سکتا. میں بالکل خالی ہوں جائشہ، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا. سر، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جائشہ، اگر تم اب میرے ساتھ مزید کام کرنا چاہتی ہو تو اس ٹاپک پر مجھ سے دوبارہ بات مت کرنا. رضا کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی در آئی تھی تو وہ چپ کر گئی. وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا. کچھ لمحوں کے لیے وہ اپنی کیفیت پر حیران کھڑی رہی. دل انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. اپنے جذبوں کی ناقدری پر آنکھوں میں نمی آ گئی. اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رضا بخاری کو اس نے پروپوز کر کے صحیح کیا یا غلط کیا. اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا. اب شاید وہ چاہ کے بھی اس پیارے سے انسان کو راضی کیسے نہیں کر سکتی تھی. یا اللہ، تو ہی دلوں میں ایسے جذبات ڈالتا ہے. اگر ایسے جذبات میرے دل میں ڈالے ہیں تو اس انسان کو میری منزل قرار دے. وہ دل ہی دل میں خدا سے دعا کر رہی تھی، جبکہ وہ رات رضا بخاری پر بہت بھاری تھی. ساری رات وہ سو نہیں سکا تھا. اسے رہ رہ کر جائشہ پر غصہ آ رہا تھا. بالکل بے وقوف لڑکی ہے. ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ اپنے لیے تلاش کر سکتی ہے. مجھ جیسے خالی انسان سے اسے کیا ملے گا؟ وہ قرب سے ساری رات یہی سوچتا رہا. اب اگلا سین. کافی دنوں بعد صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب بیٹھے ہوئے تھے سوائے دلاور کے. وہ کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا تھا. حسام بھی اپنی بیوی رخسار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ادن بھی تیار ہو کر نیچے آ گیا. تھوڑی دیر بعد مستجاب بھی تیار ہو کر ٹیبل پر آئی. ملک اللہ داد سب کو اکٹھا بیٹھا دیکھ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے. مستجاب کو دیکھ کر راشدہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے جو ملک اللہ داد کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکے. رخسار بیٹی، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو تو بلا جھجک اپنے نانا کو بتانا. انہوں نے اپنی نواسی اور حسام کی بیوی رخسار کو دیکھتے ہوئے کہا. دادا جان، میں اسے تکلیف کیوں دوں گا؟ حسام نے رخسار کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا. راشدہ بیٹا، کبھی تو اپنا منہ سیدھا کر لیا کرو. ملک اللہ داد اپنی بہو کی طرف متوجہ تھے. اس بات پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ مستجاب کے لبوں کو چھو گئی جس پر راشدہ نے ایک زبردست گھوڑی اس پر ڈالی. میں نے منہ سیدھا کرنے کا بولا ہے، مزید بگاڑنے کا نہیں. ملک اللہ داد نے اسے کہا تو ادن بھی اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوا. ابا جان، آپ تو ویسے ہی مجھے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں. وہ بھی راشدہ تھی، اپنے نام کی ایک تھی. مجال ہے جو کبھی سسر کی کسی بات کا اثر لیا ہو. تمہارے ساتھ تو بات کرنا ہی فضول ہے. کسی بھی بات کا مجال ہے جو تم پر اثر ہو؟ وہ تعصب سے گردن ہلا کر بولے اور ساتھ ہی اپنی نواسی اور پوتی کو دیکھنے لگے. ایک تو چمک رہی تھی اور دوسری سادگی کی تصویر بنی ہوئی تھی. ربیہ کدھر ہے؟ ملک اللہ داد نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوال کیا. صاحب جی، ان کی طبیعت رات کو ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے سو رہی ہیں.
رانی نے بتایا تو مستجاب کو ایک دم گہرے ملال نے آ گھیرا۔ رات کو ربیہ سے وہ بہت بدتمیز طریقے سے بولی تھی۔ وہ ناشتہ کر کے اٹھی تو ملک اللہ داد نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دادا جان، میں ذرا آپ ہی کے کمرے میں انہیں دیکھنے جا رہی ہوں۔ وہ دادا کو دیکھتے ہوئے بولی تو ادن کو بھی خیال آیا کہ اس نے بھی رات کو اپنی بہن کے ساتھ اچھا رویہ نہیں اپنایا تھا۔ وہ ابھی آرام کر رہی ہے، اس کے آرام میں خلل نہ ڈالنا، راجا نے کہہ کر اسے روک دیا تو چپ کر کے اپنے کمرے میں بیگ لینے چلی گئی۔ ادن اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ ہاسپٹل ضرور جائے گی۔ بیٹا، ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، کچھ دنوں گھومو پھرو۔ وہ شہر چلا جاتا ہے، تم ہسپتال چلی جاتی ہو، کیسے میاں بیوی ہو؟ اور مستجاب، تم ذرا حلیہ دیکھو اپنا، ایسا ہوتا ہے اے نئی نویلی دلہنوں کا حلیہ۔ آج ملک اللہ داد باری باری سب کی کلاس لگا رہے تھے۔ مستجاب، آپ ہمیشہ سے ہی ایسی رہتی ہیں، شادی کے بعد اتنی سادہ ہوئی ہیں؟ رخسار نے کہتے اس کا گہری نگاہوں سے جائزہ لیا۔ دو آنکھیں تھی جو مسلسل اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ سادگی میں بھی بے اختیار کرتی رہتی ہے، جب سجتی ہے تو دل پاگل ہونے لگتا ہے۔ وہ اپنی سوچ پر خود بھی حیران ہوا، دل کو سختی سے ڈپٹا۔ بھابھی، آپ کیا چاہتی ہیں کہ یہ بھی من من کے زیور پہن کر ہسپتال میں مریضوں کو چیک کرے؟ ادن نے جیسے اس کی مشکل آسان کر دی، جس پر رخسار اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ چلیں، یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو وہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ تھوڑی دور جا کر اس نے گاڑی ایک درخت کے نیچے جھٹکے سے روکی تو وہ نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ گردن گھما کر اس کا بڑی گہری نگاہوں سے جائزہ لیا، جس پر وہ خاصی بدمزہ ہوئی تھی۔ کیا ہے اب، ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ وہ تیوری چڑھا کر بولی۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا یہ کنگن مت اتارنا، پھر کیوں اتارے؟ لہجے میں ہلکا سا غصہ لیے اس نے سوال کیا۔ میرے بازو پر الرجی ہو جاتی ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ اگر سارے نہیں پہن سکتی تو صرف 2 پہن لو۔ یہ کہتے اس نے اپنے پاکٹ سے کنگن نکالے، آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھامے اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی کلائی واقعی جگہ جگہ سے سرخ ہوئی تھی، لیکن وہ اس کی بات کو اگنور کر کے اس کی کلائی میں کنگن پہنانے لگا۔ اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا لیکن ادن نے اسے خاص آنکھیں دکھائیں، جس پر وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ گھر جا کر 2 اتار دینا، ابھی یہ پہن لو۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی کلائی چھوڑ دی تو اس نے شکر کا سانس لیا۔ میں نے سمجھایا تھا کہ زیادہ نہیں تو تھوڑا سا نویلی دلہن والا حلیہ اپناؤ، ہر ایک کو کیوں تنقید کا موقع دے رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں پاگل ہوں جو تم سے بات کر رہا ہوں۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ برہمی سے بولا۔ اگر میں تمہارے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی تو تم بھی میرے معاملات میں مداخلت نہ کیا کرو۔ وہ ناگواری سے بول کر اپنی رات کی گئی عزت افزائی پر بولی۔ اچھا، یہ رات کا ریئیکشن تھا۔ ادن یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اگر تمہیں میری دل کی خواہشوں کا پتہ چل جائے تو تم کیا کرو گی، جو ہر وقت تمہیں دیکھنے کا متمنی رہتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی تمہارا خیال دور نہیں ہوتا؟ او شٹ! کہتے ہوئے اس نے جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ مستجاب کا سر ڈیش بورڈ سے جا ٹکرایا تو کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا ہاسپٹل آ گیا ہے، وہ روڈ طریقے سے بولا تو اس کی پیشانی سے شکنوں سے بھر گئی۔ اب گھور کیا رہی ہو، جلدی اترو۔ اب کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ جنگلی انسان! یہ کہتے ہوئے باہر نکلی اور گاڑی کا دروازہ جتنی قوت سے بند کر سکتی تھی اتنا زور لگا دیا۔ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرنے کی آواز ادن حیدر کے کانوں کو جا کر لگی، جس پر اس نے ترسیدہ نظروں سے اسے دیکھا، لیکن وہ بنا دیکھے ہاسپٹل کی طرف بڑھ گئی۔